बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हम जो है इंशाअल्लाह क़िससुन नबिय्यीन का जो लेसन है वो बि'r ज़मज़म ये लेसन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बि'r का मतलब होता है कुआं। इससे पहले ये लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। बि'r ज़मज़मा, बि'r का मतलब कुआं, ये लफ्ज़ हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। और जमजम बि'r ज़मज़मा, जमजम का कुआं। तो आपको ये पता होगा। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ की तरफ इशारा कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। आपको पता होगा हम कहते हैं कि भी किताब खालिदिन, किताब हामिदिन, तो हम कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह को हम मजरूर पढ़ते हैं। इसी तरह हम कहते हैं किताबुल मुदर्रिसी, क़लमुत तालिबी, तो अत्तालिबी अल मुदर्रिसी ये मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से मजरूर पढ़ते हैं, ज़ेर पढ़ते हैं, कसरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, ये सेम कंस्ट्रक्शन है। बि'r ज़मज़मा, ये बि'r मुज़ाफ़ है और ज़मज़म मुज़ाफ़ इलैह है। तो रूल और कायदे के हिसाब से इसको तो मजरूर होना चाहिए, यानी इसके नीचे ज़ेर आनी चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि किताब खालिदिन, क़लमुल मुदर्रिसी, बैतुल मुहंदिसी, तो बि'r ज़मज़मीन या बि'r ज़मज़मे होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों? हालांकि ये मजरूर है मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से, लेकिन इसके बावजूद इसके नीचे ज़ेर या कसरा नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि ये लफ्ज़ जो है ना ममनू मिन अस्सर्फ़ है, ये गैर मुनसरिफ़ है। तो अब मज़ीद आपको पढ़ना हो कि ये लफ्ज़ गैर मुनसरिफ़ क्या होता है, तो बुक 2 के हमारे जो वीडियोज़ है उसको देखें आप, इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी बात। हम मोटा मोटा इसमें जो है ना पढ़ेंगे और ज़्यादा ग्रामर की गहराई में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। बुक 2, बुक 3, बुक 1 उसको देखिएगा तो इंशाअल्लाह ग्रामर की बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी आप लोगों को। तो ज़मज़म जो लफ्ज़ है ममनू मिन अस्सर्फ़ है, गैर मुनसरिफ़ है इसकी वजह से। और गैर मुनसरिफ़ अल्फाज जो अरबी के अंदर जो ममनू मिन अस्सर्फ़ अल्फाज होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, लिमिटेड होते हैं वो, लेकिन उनके नीचे ज़ेर नहीं पढ़ा जाता और उन पर तनवीन नहीं पढ़ी जाती है। तो हम ज़मज़मुन नहीं पढ़ सकते, ज़मज़मन नहीं पढ़ सकते, ज़मज़मिन नहीं पढ़ सकते। जैसा कि हम किताबुन, किताबन, किताबिन पढ़ते हैं कि नहीं, तो ज़मज़मुन, ज़मज़मन, ज़मज़मिन नहीं पढ़ सकते इसको। मरफू अगर है, मरफू की हालत में, हालत रफ़ा में या मरफू होगा तो ज़मज़मो, और मंसूब होगा या मजरूर होगा दोनों हालत में ज़मज़मा, है ना। तो ज़मज़मिन भी नहीं पढ़ सकते और ज़मज़मे भी नहीं पढ़ सकते, कसरा या ज़ेर नहीं आ सकता है। हालांकि यहाँ पर जो है ना ज़ेर आना चाहिए था, लेकिन जो है ना ये जो मजरूर होने के बावजूद इसके नीचे ज़ेर नहीं है। तो ममनू मिन अस्सर्फ़ जो अल्फाज होते हैं मजरूर होने के बावजूद भी उनके नीचे ज़ेर नहीं आता, बल्कि ज़ेर की जगह पर, ज़ेर के बजाय जो है ना ज़बर आता है, फ़तहा आता है, कसरा के बजाय फतहा आता है। तो अब हम आगे चलते देखिएगा। यहाँ पर इस्माइल जो लफ्ज़ है ये भी ममनू मिन अस्सर्फ़ है, मक्का जो लफ्ज़ है ये भी ममनू मिन अस्सर्फ़ है, हाजर जो लफ्ज़ है ये भी ममनू मिन अस्सर्फ़ है, इसलिए हमने इसको रेड से किया है। तो इन पर तनवीन नहीं आएगी और इन पर कसरा भी नहीं आएगा कभी भी। तो इसी वजह से देखिए इस्माइलो लिखा है, इस्माइलुन नहीं लिखा है, मक्का तो लिखा है, मक्कतुन नहीं लिखा है, हाजरो लिखा है, हाजरुन नहीं लिखा है ना। ममनू मिन अस्सर्फ़ ये अल्फाज है, इस वजह से इन पर ज़ेर या कसरा नहीं आएगा और तनवीन नहीं आएगी। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। बि'r ज़मज़मा, ज़मज़म का कुआं। तो अब देखते हैं ज़मज़म के कुएं के बारे में, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको समझते हैं जल्दी से, और फिर इसके अंदर लेसन में जो है ना हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। हम आपको बहुत सारे जुमले बनाने सिखाएंगे इंशाअल्लाह आपको इस सिलसिले में, इस लेसन के अंदर। और जो है ना सवाल जवाब की जैसे कि हमारी जो है ना रूटीन है वो करेंगे इंशाअल्लाह। और अरबी उर्दू टू अरबी ट्रांसलेशन भी होगा इंशाअल्लाह। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो ये देखिएगा, व आतिशा इस्माइलु मर्रतन, व आतिशा या आतशो का मतलब होता है प्यासा होना, है ना। हमने बुक 1 में पढ़ा है ना आतशानु, आतशान का मतलब प्यासा। तो आतिशा का मतलब होता है प्यासा होना। कहेंगे कि भैया मुझे प्यास लगी है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अना आतशानु या अना आतिशतु, है ना। तो वह आतिशा इस्माइल मर्रतन, इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा प्यासे हुए, उनको प्यास लगी एक मर्तबा, है ना। तो मर्रतन का मतलब एक मर्तबा, है ना, इंग्लिश में कहते हैं वंस। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, जब मक्का में छोड़ दिया था अब्बू ने, और जो है ना चले गए थे, वहां से रवाना हो गए थे, और उनकी अम्मी के साथ थे वो। हजरत इस्माइल छोटे थे, बच्चे थे बिल्कुल। तो अब प्यास लगी तो रोने लगे, अम्मी बहुत परेशान हुई। तो वह आतिशा इस्माइल मर्रतन, इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी
وَأَرَادَتْ أُمُّهُ أَن تَسْقِيَهُ مَاءً وَأَرَادَ يُرِيدُ ہم نے ایک لفظ پڑھا، اس سے پہلے یہ لفظ پڑھ چکے ہم. ارادہ یرید کا مطلب چاہنا، وانٹ، ٹو وانٹ. وَأَرَادَتْ أُمُّهُ ان کی امی نے چاہا، کیا چاہا؟ ان تسقیہ ماءً کہ انہیں پانی پلائے. سقا یسقی کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا. پانی پینے کو ہم کہتے ہیں شرب یشرب، ہے نا. شرب یشرب کا مطلب ہوتا ہے پانی پینا. لیکن کسی کو پانی پلانا تو وہاں پر شربہ تو نہیں کہہ سکتے ہم، وہاں پر سقا یسقی کہتے ہیں. یہ باب ضرب یضرب سے آتا ہے. یہ ورب جو ہے نا، یہ جو فعل ہے یہ سقا یسقی، سقا یسقی کے اردو میں بھی کہتے ہیں ساقی، ساقی کا لفظ. جب آگے چلیں گے تو انشاءاللہ اس لفظ کو اور ہم سمجھائیں گے. تو سمجھ لیتے ہیں. وہ ارادت امہ ان تسقیہ ماء ان کی امی نے چاہا کہ ان کو پلائے پانی. ولیکن این الماء لیکن پانی کدھر، پانی کدھر ہے؟ پانی تو تھا نہیں وہاں پر بالکل. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ولیکن، ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. وعطش اسماعیل مرتن ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی. وارادت امہ اور ان کی امی نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ ان کی امی نے چاہا ان تسقیہ ماء کہ انہیں ہو کی ضمیر تسقیہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اسماعیل کی طرف، لفظ اسماعیل کی طرف. تو ان کی امی نے چاہا. وہ ارادت امہ ہو یہ بھی اسماعیل کی طرف جا رہی ہے، ہو کی ضمیر اور تسقیہ کی ضمیر. وہ ارادت امہ ان تسقیہ ماء ان کی امی نے یعنی اسماعیل کی امی نے چاہا کہ ان کو یعنی اسماعیل کو پانی پلائے. ولیکن این الماء لیکن پانی کدھر تھا؟ پانی تو نہیں تھا وہاں پر. ومکۃ لیس فیہا بئر اور مکہ کا یہ حال تھا کہ وہاں نہ کوئی کنواں تھا. ہم نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے آلریڈی، بئر لفظ پڑھا ہے اور نہرن بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے لاسٹ اس میں. تو وہ مکۃ، مکتن نہیں پڑھیں گے اس کو، مکۃ ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف ہے یہ لفظ، تنوین نہیں آتی ہے اس پر، ٹھیک ہے نا. اور زیر بھی نہیں آتا ہے اس پر، کبھی زیر کے بجائے زبر آتا ہے، فتح آتا ہے. وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا بِئْرٌ وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا نَهْرٌ مکہ کے اندر نہ تو کنواں تھا اور مکہ کے اندر نہ تو کوئی دریا اور ندی تھی. تو پھر پانی کہاں سے ملتا؟ وَكَانَتْ هَاجَرُ تَطْلُبُ الْمَاءَ ہاجرہ جو ہے، ہاجرہ علیہ السلام، ہم اردو میں ہاجرہ کہتے ہیں، عربی میں ہاجر لکھتے ہیں یا ہاجر لکھتے ہیں. اردو میں ہاجرہ بولتے ہیں تو، لیکن عربی میں ہاجرہ نہیں لکھتے، ہاجر یا ہاجر دونوں کریکٹ ہے. وَكَانَتْ هَاجَرُ تَطْلُبُ الْمَاءَ ہاجرہ علیہ السلام پانی ڈھونڈ رہی تھی. کانت تطلب ڈھونڈ رہی تھی، یہ اسٹرکچر ہم آگے چل کے سمجھائیں گے. پاسٹ کنٹینیوس کا، ڈھونڈ رہی تھی، جا رہی تھی، رو رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، سو رہا تھا، کھیل رہا تھا، یا کھیلا کرتا تھا، کھایا کرتا تھا، پیا کرتا تھا. ہم جو ہے نا اس اسٹرکچر کو ہم آگے مزید سمجھائیں گے. وَكَانَتْ هَاجَرُ تَطْلُبُ الْمَاءَ ہاجرہ پانی ڈھونڈ رہی تھی. وَتَجْرِي طَلَبَ يَطْلُبُ کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، طلب کرنا. تو حضرت ہاجرہ جو ہے نا پانی کو طلب کر رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی. یہ سارا معنی ہوگا اس میں. وَتَجْرِي مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ وَمِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا اور وہ دوڑ رہی تھی. تو وہ جو ہے نا یعنی وکانت تجری، یہ مطلب نا. تو یہاں پر کانت کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب ہم وہ بول دیتے تو واو العطف کہتے ہیں ہم اس کو. تو واو العطف کا مطلب ہوتا ہے کانت کی کاپی کر کے لاتا ہے یہ ساتھ میں. تو کانت حاجر تطلب الماء وکانت تجری یہ مطلب، لیکن کانت کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. تو واو لگا دیے تو وکانت تجری یعنی وہ تجری من الصفا. جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، اور جرا یجری کے بہت سارے معنی آتے ہیں. پانی کے بہنے کو بھی جرا یجری کہتے ہیں. جنات تجری من تحت الانہار، اور ہوا چلتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، عربی کا پروورب ہے یہ. اور جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے ٹرین وغیرہ چلتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں یجری القطار، تو آگے سمجھائیں گے ہم انشاءاللہ. تو یہاں پر دوڑنے کے معنی میں، لیکن وہ تجری من الصفا الى المروہ ومن المروہ الى الصفا اور وہ دوڑ رہی تھی صفا پہاڑی سے مروہ. یہ دونوں پہاڑیاں ہیں حرم میں، مکہ کے اندر بیت اللہ کے سامنے حرم کے اندر یہ دونوں پہاڑیاں ہیں. اب تو ڈھک چکی ہے، اب تو کنسٹرکشن ہو گیا ان پر، پہلے کھلی تھی تو پہاڑ تھے چھوٹے چھوٹے. تو وہ صفا ایک پہاڑی تھی اور مروہ ایک پہاڑی تھی. تو یہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف وہ دوڑ رہی تھی. تو وہ وہی کہا کہ وہ تجری من الصفا الى المروہ، وہ دوڑ رہی تھی صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی کی طرف. ومن المروہ الى الصفا اور مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی کی طرف. یعنی پریشانی کی حالت میں جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو پھر جو ہے نا بے چینی اور پریشانی کی حالت میں ادھر سے ادھر دوڑتا رہتا ہے.
انتہائی جو ہے نا بیچارگی کے عالم میں. لیکن اللہ جو ہے, اللہ رب العالمین کی ذات تو دیکھ رہی تھی نا اس پریشانی کو, ایسا اکیلا نہیں چھوڑتے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو. تو ہم آگے دیکھتے ہیں, وَنَصَرَ اللَّهُ هَاجَرَ وَنَصَرَ إِسْمَاعِيلَ, اللہ نے مدد فرمائی. وَنَصَرَ يَنصُرُ, ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا یہ لفظ. وَنَصَرَ اللَّهُ هَاجَرَ وَنَصَرَ إِسْمَاعِيلَ, اللہ نے ہاجرہ کی مدد فرمائی اور مدد فرمائی اللہ نے اسماعیل کی علیہم السلام. فخلق, کیسی مدد فرمائی؟ فخلق لهما ماءً, اللہ نے پیدا فرما دیا, کریٹ کر دیا پانی کو. اللہ نے, اللہ کے لیے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے نا, میرے اور آپ کے لیے یہ مسئلہ. اللہ کا معاملہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, سورہ یاسین کی آخری آیت. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں کسی چیز کے ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا, یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی بات تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اللہ نے ایک معجزہ پہلے دکھایا تھا, آگ والا. آگ جو ہے نا, آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو وہ جو ہے نا آگ گلو گلزار ہو گئی ہے نا, اور جو ہے نا پھول بن گئی وہ. تو اب یہاں پر پانی نہیں تھا تو پانی جو ہے نا پھوٹ پڑا زمین سے. تو یہ بھی ایک دوسرا معجزہ تھا, یہ بھی ایک گریٹ میریکل تھا. تو دیکھیے گا, فَخَلَقَ لَهُمَا مَاءً وَخَرَجَ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ, تو کہا کہ وَنَصَرَ اللَّهُ هَاجَرَ وَنَصَرَ إِسْمَاعِيلَ فَخَلَقَ لَهُمَا مَاءً, اللہ نے جو ہے نا کیا کیا, دونوں کے لیے پانی کو پیدا فرمایا. لہما یعنی اسماعیل اور ہاجرہ دونوں کے لیے. فَخَلَقَ لَهُمَا مَاءً, اللہ نے پیدا فرمایا. خلقہ کا فاعل اللہ, ہوا کے ضمیر اس میں ہے. خلقہ کے اندر ہوا کے ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے, اور وہ کہاں لوٹتی ہے, اللہ کی طرف, وہ فاعل بنے گی. فَخَلَقَ لَهُمَا مَاءً, مَاءً مفعول بہ. فَخَلَقَ لَهُمَا مَاءً, اللہ نے ان دونوں کے لیے پیدا فرمایا پانی کو. کیسا پیدا فرمایا؟ حکم دیا اور بس پانی ابل پڑا. وَخَرَجَ الْمَاءُ, جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے حکم دیا اور زمین سے پانی ابل پڑا تھا اور پوری قوم جو ہے نا ڈوب گئی. پھر وَخَرَجَ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ, اور زمین سے جو ہے نا پانی نکل پڑا. خرج یخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. تو یہاں کہیں گے کہ وَخَرَجَ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ, زمین سے پانی نکل پڑا, زمین سے پانی ابل پڑا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابل پڑا نکل پڑا, ٹھیک ہے نا. وَشَرِبَ إِسْمَاعِيلُ, اسماعیل نے پانی پی لیا. شرب یشرب پینا. وشرب اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا. وشربت ہاجر, اور ہاجرہ نے بھی پانی پیا علیہ السلام. وبقی الماء, اور پانی بچ گیا, پانی بچ گیا. وبقی یبقا, بقی یبقا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریمین, ٹو بی لیفٹ, ہے نا. وبقی الماء, اور پانی تو باقی ہی رہا, دونوں نے پی لیا لیکن پانی تو بچ رہا, پانی تو بچ گیا. تو پھر کیا ہوا, پانی جو بچ گیا تو پھر جو ہے نا وہ ایک میریکل ہو گیا دوسرا. اور یہ قیامت تک کے لیے میریکل ہونا تھا, اصل میں اللہ نے کرنا تھا. یہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے ایک نشانی تھی جو کہ قیامت تک کے لیے مجھے اور میرے اور آپ کے لیے نشانی چھوڑ دی اللہ نے, اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. تو فرمایا کہ فکان بئر زمزم, تو وہ ہو گیا زمزم کا کنواں. فکانا یعنی فکان الماء بئر زمزم, وہ جو پانی تھا وہ پانی بن گیا زمزم کا کنواں. اب اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کیا ہے, پانی ابلتے ہی رہا نا, چونکہ پانی زمین سے پھٹ پڑا نا, پھوٹ پڑا, ابل رہا تھا تو وہ تھما ہی نہیں. پھر تو وہ اس تاریخ سے تھما ہی نہیں. پھر تو وہ چشمہ آج تک بہتا ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. فکان بئر زمزم, تو یہ جو پانی تھا یہ بن گیا بئر زمزم, زمزم کا کنواں بن گیا, اس کی شکل اختیار کر لی اس نے. فبارک اللہ فی زمزم, اللہ نے برکت عطا فرمائی زمزم کے پانی میں, زمزم میں برکت عطا فرمائی. وہذہ ہی البئر التی یشرب منها الناس فی الحج, وہذہ ہی البئر, یہی وہ کنواں ہے. دیکھیے گا اس میں جو ہے نا ایمفیسس ہوتا ہے یہ اسٹرکچر, ہذہ ہی البئر. ہم اس اسٹرکچر کو آگے چل کر آپ کو سمجھائیں گے اور اس سے بہت سارے سینٹنس بنائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. وہذہ ہی البئر, اور یہی. اچھا دیکھیے گا بئر جو لفظ عربی میں مؤنث ہے, میں نے یہاں بتانا بھول گیا آپ کو, لفظ بئر عربی میں جو ہے نا مؤنث ہے. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ لفظ نارون عربی میں مؤنث ہے. نارون ہم نے پڑھا کہ نارون باردۃ, ٹھنڈی آگ, تو لفظ نارون عربی میں مؤنث ہے. لفظ سماؤن عربی میں مؤنث ہے. لفظ اردن عربی میں مؤنث ہے. اور لفظ حربن جنگ کے معنی میں عربی میں مؤنث ہے. لفظ سوقن مارکیٹ کے معنی میں عربی میں مؤنث ہے. اسی طرح لفظ بئرن عربی میں مؤنث ہے, حالانکہ مؤنث کی کوئی علامت یا کوئی پہچان بظاہر نہیں نظر آ رہی ہے, لیکن ایسا لفظ, ایسے الفاظ جو کہ جن کے اندر کوئی ظاہری علامت موجود نہ ہو, کوئی پہچان نشانی موجود نہ ہو ان کے مؤنث ہونے کی, لیکن اس کے باوجود ہم کہیں گے کہ وہ مؤنث ہے, تو اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں ہم, اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی.
اس کا کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے. بس عرب لوگ اس کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں, اس لیے ہم بھی اس کو مؤنث کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, لیکن یہ بظاہر کو مؤنث نہیں ہے. ہاں بظاہر جو مؤنث کی جو گرامر کے اندر علامتیں بیان کی گئی, اگر اس کے رول پر فٹ ہوتا ہے تو اس کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں. تو مؤنث قیاسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا رول ہے, جس کا قاعدہ ہے, لیکن جس کا کوئی رول اصول نہیں ہے, بس سن کر ہم کہتے ہیں اس کو, تو اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی. تو اس کا مطلب وہ مؤنث سماعی اور مؤنث قیاسی. مؤنث سماعی کا مطلب وہ الفاظ جو کہ بظاہر مؤنث کی کوئی علامت نہیں, ہم سنتے ہیں ان کو عربوں سے ایسا ہی, اس لیے مؤنث استعمال کرتے ہیں, اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں ہم. لیکن مؤنث قیاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مؤنث جس کے مؤنث ہونے کا کوئی رول ریگولیشن ہے عربی میں, تو اس کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں. تو اب ہم آگے سمجھ لیتے ہیں. وَهَذِهِ هِيَ الْبِئْرُ الَّتِي, اسی لیے اللتی آیا ہوا یہاں پر, چونکہ لفظ بئر ہے نا یا مؤنث, اس لیے اللتی. اگر یہ مذکر ہوتا تو الذی آتا ہے یہاں پر. تو یہ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا اور نوٹ بک میں لکھ بھی لیجئے گا کہ لفظ بئر عربی میں مؤنث ہے, مذکر نہیں استعمال کیجئے گا کبھی بھی. وَهَذِهِ هِيَ الْبِئْرُ الَّتِي يَشْرَبُ مِنْهَا النَّاسُ, اس لیے منہا آیا ہوا ہے, ہا کی ضمیر ہے, منہو نہیں. تو یہی وہ کنواں ہے, التی یشرب منہا الناس, جس سے پانی پیتے ہیں لوگ, فی الحج, حج کے موسم میں. حج کے موسم میں پوری دنیا جو ہے نا وہاں جاتی ہے تو پانی پیتے اور پانی ختم ہی نہیں ہوتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا میریکل ہے. آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پلانٹ لگے ہوئے دنیا میں پانی کا انتظام کرنے, اور پھر جو ہے نا وہ پھر بھی جو ہے نا اس کو سپلائی دے نہیں پاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ 40 لاکھ 50 لاکھ کا کراؤڈ ہوتا ہے حج میں, اور پوری دنیا جو ہے نا پانی پیتی ہے اور چلی جاتی ہے, اور ایک گلاس پانی کم نہیں ہوتا, اور بلکہ اپنے ملکوں میں بھی لے کر آتے ہیں اور پانی جیسا کہ ویسے رہتا ہے. یہ عجیب میریکل ہے. یہ تو دنیا میں کوئی میریکل ہے ایسا نہیں ہے نا. تو یہ بھی ہمارے ایمان کو بڑھانے والی ایک جو ہے نا نشانی ہے. یہ ہمارے اللہ پر, اللہ کی ذات پر اور اللہ کے وجود پر اور اللہ کی قدرت پر جو ہے نا ایمان ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے, ہمارا ایمان جو ہے نا بڑھ جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں لیکن عظیم نشانیاں جو کہ قیامت تک جو ہے نا ہمارے لیے ہمارے ایمان کو بوسٹ کرتی رہے گی. تو جب بھی ہمارا ایمان کمزور ہو تو اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو جو ہے نا یا اللہ میں پریشانی میں ہوں, یا اللہ میں تکلیف میں ہوں, یا اللہ میں بے کس ہوں, یا اللہ میں بے بس ہوں, یا اللہ تو جو ہے نا صحرا میں پانی کو زمین میں کن بول کر جو ہے نا, کن لفظ کن سے جو ہے نا صحرا میں جو ہے نا تو کنواں بنا سکتا ہے زمزم کا, جو کہ آج تک ختم نہیں ہوتا. اور لفظ کن سے جو ہے نا آگ کو جو ہے نا تو پھول میں تبدیل کر سکتا ہے, اور لفظ کن سے جو ہے نا تو نوح علیہ السلام کی قوم پر جو ہے نا زمین سے پانی جو ہے نا تو نکال سکتا ہے. تو اللہ تو کن کا مالک ہے, اللہ تو لفظ کن کا مالک ہے, اللہ تو عظیم قدرت کا مالک ہے. تو یا اللہ میں تیری قدرت کا محتاج ہوں, یا اللہ میں تیری نصرت کا محتاج ہوں, یا اللہ تیری مدد کا محتاج ہوں, یا اللہ میں بے بس ہوں. تو جب بھی ہم تکلیف میں ہوں, پریشانی میں ہوں, اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اس طرح گڑ گڑانا چاہیے, اللہ سے بات کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں عاجز مطلق ہوں, یا اللہ تو قادر مطلق ہے, یا اللہ تو زمزم نکال سکتا ہے, یا اللہ تو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, یا اللہ تو لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے, یا اللہ میرے لیے بھی کوئی معجزہ فرما دے, یا اللہ میرے لیے بھی جو ہے نا میرے حالات کو بھی تبدیل فرما دے, یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے, یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے, یا اللہ بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے, یا اللہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں, یا اللہ پریشان حال ہوں, یا اللہ جاب لیس ہوں, یا اللہ نوکری نہیں ہے, یا اللہ گھر حالات پریشان کر رہے ہیں, یا اللہ دشمن پیچھا کر رہے ہیں, یا اللہ ظالم پریشان کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو تکلیف ہو, یا اللہ اولاد نہیں ہے, تو جو بھی مسئلہ ہے آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو ہے نا یہ معجزہ آپ کے لیے بھی رونما ہوگا انشاءاللہ, بشرطے کہ ایمان ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیے, توکل رکھیے, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے. نماز میں, چلتے پھرتے, گاڑی میں, اٹھتے بیٹھتے, پاگلوں کی طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے. پاگلوں کی طرح ہونا پڑتا ہے. جب ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو نا اکڑ کے مانگے, آپ کو پاگل ہونا پڑتا ہے. حضرت ہاجرہ پاگل ہو گئی تھی, دوڑ رہی تھی بیچاری, وہ تو پریشانی کے عالم میں ہے نا, وہ تو اللہ کے حکم سے, ان کو پتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے, لیکن جو ہے نا اس کے باوجود وہ پریشان تھی, اور اتنی پریشانی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑ رہی تھی. وہ جنون, ایک پاگل پن تھا ان کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا, کہنا. تو ہمیں جو ہے نا پاگل ہونا پڑتا ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے, اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو ٹیکنا پڑتا ہے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ جو ہے نا آپ کے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو واپس نہیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے جو آنسو جو ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ہم اپنے آنسوؤں کو بہائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے آنسوؤں کو کبھی بھی جو ہے نا ذلیل نہیں فرمائے گا, اللہ ہمارے آنسوؤں کو شرمندہ نہیں فرمائے گا.
ہم ہے نا ہم لوگوں کے سامنے روئیں گے تو ہمارے آنسو ذلیل ہو سکتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے اگر ہم اپنے آنسوؤں کو گرائیں گے تو انشاءاللہ یہ آنسو جو ہے نا موتی سے زیادہ قیمتی ہوں گے. انشاءاللہ اللہ پر ایمان رکھیے گا. اور انشاءاللہ یہ جو کہانیاں ہم پڑھتے ہیں یہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے نا ہمارے ایمان کا بوسٹر ہے اور ہمارے ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں یہ, اور ہمارا ایمان اس سے بڑھنا چاہیے انشاءاللہ عربی سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں. تو ہم آگے چلتے ہیں. بارک اللہ فی زمزم, تو اللہ نے برکت عطا فرمائی زمزم کے اندر. وَهَذِهِ هِيَ الْبِئْرُ الَّتِي, اور یہی وہ کنواں ہے الَّتِي یشرب منها الناس, یہی وہ کنواں ہے جس سے لوگ پیتے ہیں حج کے موسم میں. وَيَأْتُونَ بِمَاءِ زَمْزَمَ, اور زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں إِلَى بَلَدِهِمْ, اپنے اپنے ملکوں میں, اپنے اپنے ملکوں میں جو ہے نا زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں. عطایاتی کا مطلب آپ کو پتا ہے, عطایاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا, لیکن عطا کا جو پریپوزیشن با آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. تو یاتون کا مطلب آتے ہیں, لیکن یاتون با کا مطلب لاتے ہیں. تو عطایاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا, اور با کے ساتھ استعمال کریں گے تو لانا کا معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَأْتُونَ بِمَاءِ زَمْزَمَ إِلَى بَلَدِهِمْ, اور لاتے ہیں حاجی لوگ پانی, زمزم کا پانی یا آب زمزم لاتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں. بلدن کا مطلب ہوتا ہے کنٹری, اور بلدن کا مطلب سٹی اور ولیج بھی ہوتا ہے عربک میں, تو ملک کے معنی میں یہاں پر. تو اپنے زمزم کا پانی یا آب زمزم لاتے اپنے اپنے ملکوں میں. حل شریبت ماء زمزم, انہوں نے سوال پوچھا آپ سے کہ حل شریبت ماء زمزم, کہ آپ نے کبھی جو ہے نا زمزم کا پانی پیا ہے؟ تو ہم اگر کہیں گے کہ ہاں میں نے پیا ہے تو نعم شریبت, ہم نے نہیں پیا ہے تو لا ما شریبت. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری اس بات کو سن رہے ہیں اللہ ان سب کو براہ راست حرم کے اندر زمزم کا پانی عطا فرمائے. دیکھیے گا آج جو ہے نا ہم نے جو پڑھا ہے اس میں سے کچھ چیزیں سیکھتے ہیں. ایک جملے کا اسٹرکچر سیکھ لیتے ہیں اس میں سے. اس میں ایک جملہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وَكَانَتْ هَاجَرُ تَطْلُبُ الْمَاءَ, حاجرہ ڈھونڈ رہی تھی پانی, حاجرہ طلب کر رہی تھی پانی. وَتَجْرِي مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ, اور وہ صفا سے مروہ کی طرف جو ہے نا دوڑ رہی تھی. تو یہ جو ہے نا دیکھیں کانا جب مضارع کے ساتھ میں استعمال ہوتا ہے, کانا ہے یہ, اور مؤنث کے لیے کانت, اور میں اپنے بارے میں کہوں گا تو کنتو, اپنا اور نحنو کے ساتھ کننا, ٹھیک ہے نا. تو کانا, کانت, کنتو, کننا یہ مختلف شکلوں کے ساتھ, لیکن مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا تو مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ ماضی کا معنی دے گا, ماضی استمراری یا پاسٹ کنٹینیوس. اس سے پہلے میں سمجھا چکا ہوں یہ بات اس سے پہلے, ہے نا. دوبارہ جو ہے نا یہ اس کو اور سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو کانت ہاجرو تطلب الماء, حاجرہ طلب کرتی تھی یا طلب کر رہی تھی. تو کھیلتا تھا یا کھیلا کرتا تھا, جاتا تھا جایا کرتا تھا, پڑھتا تھا پڑھا کرتا تھا. تو یہ دونوں میننگ اس میں پائی جاتی ہے اس اسٹرکچر میں. اس اسٹرکچر کو عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس اسٹرکچر کا جملے کی جو کنسٹرکشن ہے, جملے کی جو ساخت ہے بہت استعمال ہوتی ہے. میں جو ہے نا چند جو ہے نا میں نے آپ کے لیے جملے لکھے ہوئے ہیں تاکہ اس سے جو ہے نا ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اور آپ جو ہے نا اچھے عربی لکھنے اور بولنے والے بن جائیں انشاءاللہ. یہ دیکھیے گا پہلا اسٹرکچر, اسی پیٹرن کو استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ جملے بنائے ہیں, اور آپ ان 6 جملوں کو اپنے ڈائری نوٹ بک میں لکھ لیجئے گا اور اس پیٹرن پہ مزید جملے بنانے کی کوشش کیجیے گا آپ لوگ, ہے نا. تو اسی طرح ہماری عربی امپروو ہوگی انشاءاللہ. میں جو ہے نا چاہ رہا ہوں کہ ہر پیٹرن کو جو ہے نا آپ کو سمجھاتا رہوں میں اس کتاب کے ذریعے سے, تو انشاءاللہ کوئی پیٹرن نہیں چھوٹے گا. اس کتاب میں سارے پیٹرن جو ہے نا کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے کہ پہلا جملہ ہم اردو میں یوں کہیں گے کہ بلال قرآن پڑھ رہا تھا. بلال قرآن پڑھ رہا تھا, تو ہم یہی جو ہے نا پیٹرن یوز کریں گے. تو ہم کہیں گے کانا بلال یقرأ. دیکھیے گا کانا کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ مضارع کے ساتھ میں, لیکن معنی دے رہا ماضی کا, پاسٹ ٹینس کا, اور وہ بھی پاسٹ کنٹینیوس کا دے رہا ہے. پڑھ رہا تھا یا پڑھتا تھا, 2 ترجمے کر سکتے ہیں اس کے. کانا بلال یقرأ, بلال پڑھتا تھا یا بلال پڑھ رہا تھا, دونوں صحیح ہے. تو بلال قرآن پڑھ رہا تھا, کانا بلال یقرأ القرآن. دوسرا جملہ ہے سعاد کھانا پکا رہی تھی. تو ہم کہیں گے کانت, اوپر کہا کانا بلال کی وجہ سے, یا سعاد ہے تو کانت. کانت سعاد تطبخ الطعام, کانت سعاد تطبخ الطعام, سعاد کھانا پکا رہی تھی. اس کے بعد ایک جملہ ہے امی نماز پڑھ رہی تھیں, یہ بھی دیکھیں پاسٹ کنٹینیوس. کانت الام تصلی, صلی یصلی نماز پڑھنا. کانت الام تصلی, کانت الام تصلی. اس کے بعد کا جملہ ہے ابو گھر سے نکل رہے تھے, ابو گھر سے نکل رہے تھے. تو کہیں گے ہم کان الوالد یخرج, کانا یخرج نکل رہے تھے یا نکلتے تھے. کان الوالد یخرج من البیت, دیکھو کانا کا استعمال مضارع کے ساتھ,
कान सारे मुदारे के साथ, कानत तुसल्ली, कानत तदबुखु, कान यक़रअु, कान यख़रुजु, कान अल वालिदु यख़रुजु मिनल बैति, वालिद साहब घर से निकल रहे थे, मैं खेल रहा था, कुन्तु, अब मैं कुन्तु कहूंगा यहाँ पर, है ना, तो हम कहेंगे कुन्तु अलअबु, देखिए अलअबु मुदारे, लाइब अलअबु खेलना, मैं खेल रहा था, कुन्तु अलअबु, और तो मैं खेल रहा था या मैं खेलता था, दोनों तर्जुमे होंगे। मैं पहले बहुत चाय पीता था, अब देखिएगा यहाँ पर पीता था छूट गया टाइपिंग में, मैं पहले बहुत चाय पीता था, तो था यहां पर बढ़ा लीजिएगा आप अपने इसमें, मैं बहुत चाय पीता था, तो हम कहेंगे कुन्तु अशरबु शाय कसीरन मिन क़ब्लु, पहले के लिए क्या कहेंगे, मिन क़ब्लु, मिन क़ब्लु का मतलब पहले, तो कुन्तु अशरबु शाय कसीरन मिन क़ब्लु, मैं पहले बहुत चाय पीता था, तो मैं पहले ऐसा करता था, मैं पहले बहुत खेलता था, मैं पहले बहुत सोता था, मैं पहले बहुत खेलता था, मैं पहले बहुत चाय पीता था, मैं पहले बहुत सिगरेट पीता था, तो यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, कुन्तु कुन्तु कुन्तु, कुन्तु अशरबु, कुन्तु अलअबु, कुन्तु अजलिसु, कुन्तु अक़रअु, तो ये जो है ना इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हम जुमले का जो है ना एक और पैटर्न समझ लेते हैं, वो हमने पढ़ा था इसमें कि हादिही हियल बिरुल्लती, यही वो कुआं है। अब ये देखिएगा इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा जोर है, इंफेसिस है, इंटेंसिटी है जुमले में, कि यही वो कुआं है। पहले हम कहते हैं हम कि ये कुआं है, लेकिन ये कुआं नहीं, यही वो कुआं है, तो हम कहेंगे कि अब यहाँ पर हिया को लगाते हैं हम यहाँ पर इंफेसिस के लिए। अगर आप इसको नहीं भी लगाएं, आप कहें कि हादिहिल बिरु, तब भी बात चलेगी, तब भी वही बात होगी कि यही वो कुआं है। लेकिन जो है ना आमतौर पर हिया या हुआ की ज़मीर लगाते हैं बीच में, जो है ना इसको ज़मीरुल फ़स्ल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं ग्रामर के अंदर, ज़मीरुल फ़स्ल कहते हैं। तो ज़मीरुल फ़स्ल का फायदा ये होता है कि उसके अंदर जो है ना जोर पैदा होता है बात में, यही वो आदमी है, यही वो स्टूडेंट है, यही वो टीचर है, तो हादा हुआ, हादी हिया, है ना। और अगर ना भी लगाए तो चलेगा, मीनिंग होगी, लेकिन जो है ना क्लियर नहीं होता, बहुत सारे लोग डाउट में हो जाते हैं, तो इसको जो है ना हिया को या ये ज़मीरुल फ़स्ल को लगाया जाता है आमतौर पर। इसके बहुत सारे पैटर्न मैंने आपको दिए हुए यहाँ पर, ये देखिएगा। तो यही वो घर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहना हो कि यही वो घर है जहां मैं पैदा हुआ, अभी देखिएगा इसके अंदर जोर है कि नहीं, इसके अंदर इंफेसिस है, यही वो घर है जहां मैं पैदा हुआ, या दूसरे अल्फाज में मैं इसी घर में पैदा हुआ, तो बात तो एक ही हो गई कि यही वो घर है जहां मैं पैदा हुआ या मैं इसी घर में पैदा हुआ, तो बात तो उसी जोर के साथ बोल रहे हैं हम इस दोनों जुमलों में। तो इसको अरबी में इसी स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल करेंगे हम। इस बात को बोलने के लिए हम जुमले का यही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि हादा हुवल बैतुल लज़ी। अब ये देखिएगा हादल बैतुल लज़ी से बात चल जाती है हमारी, हो जाती, बन जाती कि हादल बैतुल लज़ी वुलिदतु फीही, मैं इसी घर में पैदा हुआ, या यही वो घर है जिसमें मैं पैदा हुआ। तो अगर आप हुआ न भी लगाए तो भी यही माना होगा कि हादल बैतुल लज़ी वुलिदतु फीही। लेकिन आमतौर पर हुआ ऐड होता है अरबिक जो है ना लिटरेचर में या अरबिक स्ट्रक्चर में, इसको ज़मीरुल फ़स्ल कहते हैं। तो ज़मीरुल फ़स्ल लगाने से बात भी क्लियर हो जाती है और वजन भी होता है ना। तो देखिएगा, तो हम कहेंगे कि हादा हुवल बैतुल लज़ी वुलिदतु फीही, यही वो घर है जिसमें मैं पैदा हुआ। और एक जुमला देखिएगा, यही वो स्कूल है जहां मैंने पढ़ाई की। अब देखिए, यही वो स्कूल है जहां मैंने पढ़ाई की, यानी मैंने इसी स्कूल में पढ़ाई की, तो बात तो एक ही है। इसको अरबी में इसी पैटर्न के साथ बोलेंगे, हम कहेंगे हादिही हियल मदरसतु, हादिही, ये देखिए ज़मीरुल फ़स्ल, हादिही हियल मदरसतु लती दरस्तु फीहा, यही वो स्कूल है जिसमें मैंने पढ़ाई की। दरस का मतलब पढ़ाई करना, पढ़ना। और जुमला देखते हैं, यही वो मैदान है जहां हम बचपन में खेला करते थे, यानी हम बचपन में इसी मैदान में खेलते थे। दोनों बात एक ही है, तो उसको अरबी में यूं कहेंगे, इस स्ट्रक्चर के इसी इस्तेमाल के, इसी जो है ना जुमले के पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए कहेंगे कि हादा हुवल मलअबु, हादा हुवल मलअबु लज़ी कुन्ना नलअबु फीही फिस्सग़री। सग़र का मतलब होता है बचपन, इसके पहले ये लफ्ज बता चुका मैं, आपको याद होना चाहिए। हादा हुवल मलअबु लज़ी कुन्ना नलअबु फीही फिस्सग़री, यही वो मैदान है जिसमें हम बचपन में खेला करते थे, है ना। तो कभी कभी इंसान अपने बचपने की जगह पर जाता है, अपने वतन में, तो याद करता है कि हम यहाँ खेला करते थे, यहाँ तैरा करते थे, तो वही पैटर्न है। उसके बाद का जुमला, यही वो दरिया है जिसमें हम तैरा करते थे। देखिएगा, मैं भी जब अपने वतन में जाता हूँ तो वहाँ की गलियां और वहाँ की नदियां और वहाँ की खेती बाड़ी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वक्त जो है ना मैं बचपने में हूँ, वापस मेरा बचपना आ चुका है। तो जब भी वतन में, हर इंसान जब वतन में जाता है तो वो जो है ना थोड़ी देर के लिए वो बच्चा हो जाता है।
تو یہی وہ دریا ہے جس میں ہم تیرا کرتے تھے، تو اس کو ہم یوں کہیں گے ھذا ھو النہر، دیکھیے گا ہوا ضمیر الفصل، ھذا ھو النہر الذی کنا نسبح فیہ، سبح یسبح کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، سبح یسبح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیرنا، تسبیح بیان کرنا نہیں، تیرنا۔ سورہ یاسین میں لفظ استعمال ہوا ہے کل فی فلک یسبحون، چاند اور سورج کے لیے، کہ چاند اور سورج اپنے اپنے محور میں گردش کرتے ہیں، یہ تیرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد کا جملہ یہی وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کی کل ٹیچر نے پٹائی کی، یہی وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کی کل ٹیچر نے پٹائی کی، تو یعنی کل ٹیچر نے اسی اسٹوڈنٹ کی پٹائی کی، یہی بات ہے۔ تو اس کو ہم اسی اسٹرکچر کے اسی پیٹرن کے اندر میں کہیں گے کہ ھذا ھو الطالب، ھذا ھو الطالب الذی ضربہ المدرس بالامس۔ کتنی ایزی عربک، بہت آسان ہے عربک ماشاءاللہ۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ عربک آسان ہے الحمدللہ۔ مجھے بتائیے گا کامنٹ کے اندر کہ عربی جو ہے نا آسان لگ رہی کہ نہیں آپ کو اس میں۔ ھذا ھو الطالب الذی ضربہ المدرس بالامس۔ اس کے بعد آخری جملہ ہمارا اس کا کہ یہی وہ بچہ ہے جو ابھی رو رہا تھا، تو رونے کے لیے بکا یبکی، تو ہم کہیں گے ھذا ھو الطفل الذی کان یبکی الآن، بکا یبکی کا مطلب رونا، ھذا ھو الطفل الذی کان یبکی الآن۔ دیکھیے کہ الذی کا استعمال ہو رہا ہے سب جگہ پر، الذی 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 اور اللتی اور الذی، اسے موصول کہتے ہیں اس کو ہم، الذی اسم موصول ہے، اللتی بھی اسم موصول ہے، الذی اسم موصول ہے، تو الذی اور اللتی کو ہم اسم موصول کہتے ہیں گرامر میں، تو اس کو بھی یاد رکھ لیجیے گا، اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تمرین رقم واحد، تمرین ایکسرسائز نمبر 1 کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، نیچے جو کوشچن ہے ان کے جواب دیجیے گا۔ تو میں عربی میں آپ کو جو ہے نا کوشچن پڑھتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، اور ان کے آنسر جو ہے نا آپ ان کا اسکرین جو ہے نا اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیجئے، اور ان سوالات کے عربی میں آپ اپنے نوٹ بک میں ڈائری میں جواب لکھیے اپنی طرف سے اپنے مائنڈ سے، اور اس کا جو ہے نا اس کے جو آنسر ہے، اس کا جو سولوشن ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، اور جو ہے نا سب سے پہلے آپ اپنے نوٹ بک میں ان جملوں کو لکھیے گا، ان کا جواب عربی میں لکھیے گا، پھر بعد میں اپنے جواب کو کمپیئر کیجیے گا جو میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہے جواب سے، اور پھر اپنا کریکشن کیجیے گا۔ یہی آسان طریقہ ہے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے گا، پہلا سوال ہے کہ حل عطش اسماعیل علیہ السلام، کیا اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے تھے، کیا آپ کو پیاس لگی تھی؟ تو ہاں، ہم جواب میں اردو میں کیا کہیں گے؟ جی اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی، تو آپ عربی میں لکھیے گا کہ ہاں اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی، عربی میں لکھیے گا لیکن اس کو۔ دوسرا سوال ہے ماذا فعلت امہ، ان کی امی نے کیا کیا؟ ماذا فعلت امہ، اسماعیل علیہ السلام کی امی نے کیا کیا تھا؟ تو وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ دوڑ رہی تھی صفا سے مروہ کی طرف، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑ رہی تھی، تو آپ عربی میں لکھیے گا، لیکن کہ وہ جو ہے نا وہ دوڑ رہی تھی صفا سے مروہ کی طرف۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ اکانت امہ تطلب الماء، اکانت امہ تطلب الماء، کیا اسماعیل علیہ السلام کی امی جان پانی ڈھونڈ رہی تھی؟ تو ہاں، ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ جی ان کی امی جان پانی ڈھونڈ رہی تھی، تو عربی میں لکھیے گا اس کو کہ ہاں ان کی امی جان جو ہے نا پانی ڈھونڈ رہی تھی، تو عربی میں لکھیے گا اس کو۔ کیسے لکھیں گے ذرا چیک کیجئے۔ اکانت، اس کے بعد کا سوال ہے اکانت امہ تجری بین الصفا والمروہ، کیا ان کی امی دوڑ رہی تھی صفا اور مروہ کے درمیان؟ بینا کا مطلب درمیان، بٹوین، بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑ رہی تھی وہ، تو ہاں اردو میں کیا کہیں گے ہم؟ جی وہ صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑ رہی تھی، تو عربی میں لکھیے گا لیکن اس کو۔ اس کے بعد سوال ہے کیف وجدت امہ الماء، کیف وجدت، وجدہ کا وجدہ یجدہ کا مطلب تھا پانا، کیف وجدت امہ الماء، اسماعیل علیہ السلام کی امی جان نے پانی کیسے پایا، یا ان کو پانی کیسے ملا؟ تو کیسے ملا پانی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور پانی زمین سے نکل پڑا، تو عربی میں لکھیے گا اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور پانی زمین سے نکل پڑا، ایسا لکھیے گا عربی میں، لیکن ماشاءاللہ آپ کی عربی امپروو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے گا کتنے ایکسرسائز ہیں ماشاءاللہ، جو نا آپ یہ سمجھے کہ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ جو ہے نا گھر میں ہیں لیکن آپ ایک اچھے یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، حل خرج الماء من الارض، حل خرج الماء من الارض، کیا زمین سے پانی نکلا؟ تو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ جی زمین سے پانی نکلا، تو آپ عربی میں لکھیے گا کہ جی زمین سے پانی نکلا تھا۔ اس کے بعد کا سوال ہے مسم ھذا الماء، اس پانی کا نام کیا ہے؟ تو اس پانی کا نام اردو میں ہم کیسے کہیں گے؟ کہ ہم کہیں گے اس پانی کا نام زمزم ہے، تو آپ عربی میں لکھیے گا کہ اس پانی کا نام زمزم ہے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے ہمارا حل شربت ماء زمزم، حل شربت ماء زمزم، کیا آپ نے زمزم کا پانی پیا ہے؟ کیا آپ نے آب زمزم پیا ہے؟ تو آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے پیا ہے تو ہم اردو میں کہیں گے جی میں نے آب زمزم پیا ہے، اگر نہیں پیا ہے تو آپ کہیں گے نہیں میں نے آب زمزم نہیں پیا ہے۔ تو دونوں کے جواب جو ہے نا، اگر آپ نے پیا ہے تو ہاں
میں نے پیا ہے آب زمزم، اور نہیں پیا تو نہیں، میں نے نہیں پیا آب زمزم۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ تمرین رقم 2، ایکسرسائز نمبر 2، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ترجمہ الجمل الآتیہ الی العربیہ، نیچے جو جملے ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے آپ کو۔ تو میں پڑھ دیتا ہوں جملے، اور آپ بھی پڑھ لیں گے، آسان ہے، اردو میں ہے تو اس کا عربی میں ترجمہ کیجیے گا۔ ایسے ایک نوٹ بک، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے کے رکھیے، بعد میں نوٹ بک میں ڈائری میں ان سارے 10 جملے ہیں، ان کو لکھ لیجیے گا، اور آگے ان کی عربی آپ جو ہے نا بنائیے گا خالی، یا نیچے لکھ لیجیے گا ان کی عربی، ان کا ٹرانسلیشن کیجیے گا۔ ٹرانسلیشن کی پریکٹس ہے، تو 2 وے جو ہے نا ہماری ایکسرسائز ہو رہی، ایک تو اردو سے عربی اور ایک تو عربی سے اردو۔ انشاءاللہ دیکھیے کہ پہلا جملہ ہمارا کہ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، تو عربی بنائیے گا اس کی۔ پیاس لگنے کو ہم نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کہیں گے ہم۔ تو حضرت اسماعیل کو پیاس لگی۔ نمبر 2 کا جملہ ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی تلاش کر رہی تھیں، اس کی عربی بنائیے گا۔ اس کے بعد بنائیے اس جملے کی عربی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کے لیے دوڑ رہی تھیں، دوڑنے کے لیے جرا یجری آپ کو پتا ہے، پڑھا ہے ہم نے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے اللہ نے ہاجرہ اور اسماعیل کی مدد فرمائی، تو مدد کے لیے آپ کو پتا ہے نصر ینصر، مدد کرنا، جملہ بنائیے گا پورا۔ اس کے بعد جو ہے 5واں جملہ، زمین سے پانی نکلا، نکلنے کے لیے خرج یخرج، پانی کے لیے الماء، تو زمین کے الارض، تو اب میں نے جو ہے نا حل کر دیا آپ کا مسئلہ آدھا، تو آپ اس کا جو ہے نا لکھیے گا کہ زمین سے پانی نکلا۔ اس کے بعد کا جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا، تو بہت آسان ہے یہ تو، شربہ کا مطلب پیا۔ اس کے بعد کا جملہ اللہ نے اس پانی میں برکت عطا فرمائی، تو برکت عطا فرمانے کو ہم عربی میں کہیں بارکا، درس میں ہے یہ لفظ بارکا، بارک اللہ، تو اس کا جملہ بنائیے گا آپ آگے۔ اس کے بعد جو نا 8 نمبر کا جملہ ہے آب زمزم پوری دنیا میں مشہور ہے، تو یہ بھی بہت آسان جملہ ہے۔ مشہور کے لیے لفظ مشہور ہی ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے مشہور اور شہیر، دونوں لفظ ہم نے پڑھے، شہیر بھی پڑھا ہے، مشہور آپ کو پتا ہے، تو مشہور عربی ہی کا لفظ ہے۔ پوری دنیا میں آپ بتائیے گا، دنیا کو عربی میں کہتے ہیں العالم، 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 عالم کا مطلب دنیا ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا نمبر 9 کا جملہ ہے لوگ آب زمزم کو شفا کے لیے پیتے ہیں، بنائیے گا اس کی۔ شفا عربی کا لفظ ہے، خود جو ہے نا شفا جو ہے، شفا خود عربی کا لفظ ہے، تو لوگ آب زمزم، لوگ کی عربی ہوگی الناس، آب زمزم یعنی ماء زمزم، شفا یعنی شفا، پینے کے لیے شرب یشرب، تو بنائیے گا لوگ آب زمزم کو شفا کے لیے پیتے ہیں۔ آخری جملہ ہمارا لوگ آب زمزم کو اپنے اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں، تو ملک کے لیے بلدن ہم نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے، تو بنائیے گا کیسے بنائیں گے ہم۔ اس لیسن کے اندر ہم نے جو نئے الفاظ پڑھے ان کو سمجھتے ہیں، الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز، تو اس کے اندر جو ہے نا 5 الفاظ میرے پاس ہے، جو ہے نا بہت سارے تھے، میں نے سوچا کہ صرف 5 ہی جو ہے نا آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ ایک لفظ پڑھا ہم نے عطش یا عطشو، جو ہے نا یہ باب سمع یسمعو سے ہے، اس کو رٹیے گا، جو سارے الفاظ ان کو رٹ لیجئے گا، ماضی، مضارع، مصدر اور کس باب سے آتا ہے، تو عطش یا عطشو، عطشن، عطش یا عطشو سمع یسمعو سے، سین یعنی سمع یسمعو، عطشن مصدر ہے۔ عطش کا مطلب پیاس ہوتا ہے، کہیں گے ہم انا عطشان، میں پیاسا ہوں، اور عورت اگر پیاسی ہے تو کہیں گے انا عطشا، مرد پیاسا تو کہے گا انا عطشان، عورت پیاسی ہے تو وہ کہے گی انا عطشا۔ یہ جو ہے نا ہم نے پڑھا ہوا ہے بک 1 میں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2 کا جو لفظ ہم نے پڑھا مرتن، مرتن کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جنگل میں سے گزر رہا تھا، میں نے شیر دیکھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں گاڑی سے جا رہا تھا، وہ ایسا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں کسی کا، تو ایک مرتبہ یہ بہت سارا استعمال ہوتا ہے، تو مرتن کا مطلب ایک مرتبہ ہے نا۔ تو یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کے لیے جو نا مرتن کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں 5 جملے میں نے بنا کے دیے آپ کو، 1 2 3 4 اور 5، 5 جملے میں نے آپ کو مرتن کے بنا کے دیے ہیں۔ آپ جو ہے نا اس سے بہت ساری عربی سیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ مرتن کا پہلا استعمال، سافرت بالقطار مرتن فاستمتعت كثيرا ووجدت ان السفر بالقطار احسن منه بالحافلة۔ اتنا لمبا میں نے جملہ آپ کو بنا کر دے دیا مرتن کا استعمال کرنے کے لیے صرف، ہے نا۔ آپ چاہے تو اتنا ہی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، آپ چاہے تو اتنا بھی لکھ سکتے ہیں کہ سافرت بالقطار مرتن فاستمتعت كثيرا، آپ اتنا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جو نا ٹرین سے سفر کیا تو مجھے بہت مزہ آیا، فاستمتعت كثيرا I enjoyed a lot، تو میں نے جو ہے نا ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کیا تو مجھے بہت مزہ آیا۔ تو یہاں تک بھی آپ فل سٹاپ لگا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے آگے لکھا ہے کہ وجدت، اور مجھے یہ بات جو ہے نا میں نے یہ چیز محسوس کی، وجدت یعنی میں نے محسوس کی، پایا میں نے محسوس کی، کیا محسوس کیا میں نے کہ ان السفر بالقطار احسن، کہ ٹرین کے ذریعے سے جو سفر ہے، ٹرین سے سفر جو ہے نا زیادہ بہتر ہے، کس سے؟ منہ بالحافلۃ، بس کے مقابلے میں ٹرین کا سفر زیادہ بہتر ہے۔
تو میں نے لکھ دیا ہے تاکہ اگر جس کو زیادہ شوق ہو ایڈوانس کا وہ یہ جملہ بھی لکھ لے اپنے اس میں. اور دوسرا جملہ دیکھیے گا, انی سافرت بالقطار مرۃ واحدۃ فقط, میں نے ٹرین سے صرف ایک مرتبہ. اب دیکھیے گا اگر ہمیں صرف ایک مرتبہ بولنا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ مرۃ واحدۃ فقط, ایسا کہیں گے, صرف ایک مرتبہ, only once. تو ہم کہیں گے انی سافرت بالقطار مرۃ واحدۃ فقط, میں نے ٹرین سے صرف ایک مرتبہ سفر کیا. میں نے تو ویسے پوری زندگی سفر کیا ٹرین سے, میں نے جو ہے نا ہزاروں مرتبہ سفر کیا. میری پوری لائف جو ہے نا, چونکہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میں ہمیشہ ٹرین سے سفر کرتا تھا, تو میں نے بہت زیادہ سفر کیا ٹرین سے, بسوں سے, تو اور اب پلین سے ہو رہا ہے الحمدللہ. سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کے بعد کا تیسرا جملہ ہے کہ انی ازور اخواتی مرتن. مرتن کے ایک اور جملہ ایک استعمال دیکھیے گا, مرتن فی الاسبوع, ہفتے میں ایک مرتبہ, ونس اے ویک. تو مرتن یہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم ایسا. تو ہم کہیں گے انی ازور اخواتی مرتن فی الاسبوع, میں اپنے بہنوں کی ملاقات کو جاتا ہوں. زارا یزورو کا مطلب ٹو وزٹ, میں اپنی بہنوں کی وزٹ کرتا ہوں, بہنوں کی ملاقات کو جاتا ہوں. مرتن فی الاسبوع, ہفتے میں ایک مرتبہ, ونس اے ویک. تو اب مرتن فی الاسبوع کا مطلب کیا ہوگا؟ ونس اے ویک. اس کے بعد ایک جملہ اور بنا دیا میں نے آپ کے لیے مرتن کا, انی اشرب الشاء مرتین. اب جو ہے نا مرتن کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ, مرتن کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ, لیکن آپ کو دو مرتبہ کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ مرتین کہیں گے, اس کا ڈوئل بنا دیں گے, مرتین. مرتن کا ڈوئل آئے گا مرتین, تو ہم کہیں گے یہ لفظ استعمال ہوا قرآن میں بھی, مرتین استعمال ہوا ہے قرآن میں. انی اشرب الشاء مرتین فی الیوم, میں دن میں 2 مرتبہ چائے پیتا ہوں. تو یہ دیکھیے گا مرتین. اور اگر آپ کو 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ بولنا ہوگا تو مرات, مرتن کی جمع آئے گی مراتن. تو دیکھیے گا اس کا بھی ایک جملہ میں نے بنا دیا آپ کے لیے تاکہ لفظ مرتن کا جو ہے نا صحیح استعمال آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو نحن نصلی 5 مرات فی اليوم واللیلۃ, ہم جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں 5 مرتبہ دن میں اور رات میں. ہم لوگ دن اور رات میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو دیکھیے گا 5 مرات, تو مرتن کی جمع مراتن, 3 مرات 4 مرات 5 مرات 6 مرات 10 مرات, ہے نا. تو 10 تک ایسے ہی چلے گا. تو نحن نصلی 5 مرات فی اليوم واللیلۃ, ہم نماز پڑھتے 5 مرتبہ دن اور رات میں. تو اس کے بعد ایک لفظ پڑھا ہم نے سقا یسقی, ضرب یضربو سے, دیکھیں ضاد مطلب ضرب یضربو. سقا یسقی کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا, مصدر آتا ہے اس کا سقین, سقا یسقی سقین. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ساقی, عربی میں کہتے ہیں ساقی, ہے نا. اگر کسی سے کہنا ہو کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اسقنی ماء. سقا یسقی کا مطلب ہوتا ہے پلانا, اور اس کا فعل امر آئے گا اسقی, اور فعل نہیں آئے گا لا تسقی, ہے نا. ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا, اگر ہم کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں اور وہاں کھانا کھاتے ہیں تو وہاں دعا کون سی پڑھتے ہیں ہم؟ اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا, اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا واجعلنا من المسلمین, ہے نا. تو اسقنی تو وہیں پر ہے, وسق من سقانا, اللہ جس نے ہم کو کھانا کھلایا تو اسے بھی کھانا کھلا. اللہ جس نے ہمیں پانی پلایا اللہ تو اسے بھی پانی پلا دے. تو یہاں دعا کرتے ہیں ہم اس کے لیے. تو وہی لفظ ہے سقا یسقی سے ہم کہتے ہیں اسقی. تو ہم کسی سے کہیں گے اسقنی ماء باردن, مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ, ٹھیک ہے نا. نمبر 4 کا جو ایک لفظ پڑھا ہم نے, نمبر 4 میں دیکھیے گا طلب یطلب طلبا. طلب یطلب نصر سے نون نصرہ, اور اس کا مطلب ہے طلبا. طلب یطلب طلبا, طلب کرنا, ڈھونڈنا, تلاش کرنا, بہت سارے معنی میں آتا ہے نا. تو اسی سے لفظ آتا طالبن اور طالبتن. طلب یطلب کا اسم الفاعل ہے یہ, طالبن اور طالبتن, الطالب الطالبۃ. قرآن میں یہ آیت آئی ہے, یہ طالب اور لفظ طلب یطلب کا استعمال ہوا, اس میں فاعل اور اس میں مفعول استعمال ہوا ہے وہاں پر. قرآن کی ایک آیت ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب, قرآن کی آیت ہے یہ. ضعف سرچ کیجیے گا آپ گوگل میں, ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جو ہے نا سہارا بن سکتا ہے, اور کوئی اور بھی جو ہے نا داتا ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جو ہے نا ہماری مدد کر سکتا ہے, تو وہ جو ہے نا ایسے انسان جو ہے نا شرک کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی جو ہے نا کمزور ہے, بے سہارا ہے, اور جس سے انسان مانگ رہا ہے وہ بھی بے سہارا اور کمزور ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہم جس سے مانگ رہے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی اور پاور ہے, حالانکہ اللہ نے کسی کو بھی پاور اور اتھارٹی نہیں دی ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھی پاور اور اتھارٹی نہیں دی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھی اللہ
میرے بیٹے کو بچا لے، تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی نہیں دی تھی، کہا کہ نہیں میرا جو قانون ہے وہ قانون کام کرے گا یہاں پر، اس نے ایمان نہیں لایا تو میں جو ہے نا اس کو بچا نہیں سکتا میں. تو نوح علیہ السلام کو اتھارٹی نہیں تھی اپنے بچے کو بچا سکے اور اپنی کشتی میں. تو دیکھو حضرت نوح اپنے بیٹے کو جو ہے نا کشتی میں نہیں بٹھا سکے، تو اتنا بھی پاور نہیں تھا ان کے پاس. تو ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب مشرک تھے، تو لیکن وہ جو ہے نا شرک پر مر گئے. حضرت ابراہیم کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں تھی کہ ان کو جو ہے نا وہ ہیلپ کرے کہ وہ ایمان لے آئے. تو ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈالنے کی جو اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں تھی. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ انبیاء کرام کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں اور جو ہے نا بے سہارا نظر آتے ہیں وہ. تو جب انبیاء کرام کا یہ حال ہے کہ وہ بے سہارا نظر آتے ہیں اپنے بچے کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا ہلاک ہو گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی. تو ان کے پاس کوئی پاور اتھارٹی نہیں تھی اپنی بیوی کو بچانے کے لیے. تو پاور اور اتھارٹی سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کائنات کے اندر صرف اللہ کی ذات ہے جس کے پاس پاور ہے، ایبسولوٹ پاور. اللہ نے یہ پاور اتھارٹی کسی کو بھی نہیں دی ہے. ہمیں اور آپ کو جو اللہ نے اختیارات دیے وہ محدود ہے انتہائی، اور وہ اس لیے کہ آزمائش کے تحت ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کچھ فریڈم دینا چاہتے ہیں، اس لیے. ادروائز ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے آپ چاہیں کہ ایک گھنٹہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جائے تو نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کے پاس پاور اتھارٹی نہیں دی اللہ نے. اللہ نے کہا کہ 2 ہی پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے آپ کو، ہے نا. چونکہ دنیا میں جینا اس لیے 2 پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ نہیں میرے پاس جو ہے نا ایک پاؤں پہ کھڑے ہونے کی اتھارٹی ہے اور جو ہے نا 70 برس جو ہے نا اور 40 برس میں ایک پاؤں پہ کھڑا رہوں، تو یہ جو ہے نا صرف جھوٹ ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے گا بات توحید کی آ گئی تھی تو میں نے آپ کو بتا دیا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. تو ہمیں جو ہے نا اس اللہ سے مانگنا چاہیے جو کہ انتہائی طاقتوں کا مالک ہے، انتہائی قدرت کا مالک ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، قدرت کا مالک ہے، پاور کا مالک ہے نا. اس اللہ سے مانگنا چاہیے، ہے نا. ایسے لوگوں سے کیسے مانگ سکتا ہے آدمی جو کہ خود بے بس ہے، جو کہ خود مجبور ہے، جو کہ خود جو ہے نا سانسوں کا محتاج ہے، جو کہ خود پانی کا محتاج ہے، جو کہ خود جو ہے نا اگر پانی پی لے تو جو ہے نا پیشاب کرنے کا جو ہے نا وہ محتاج ہے. اگر اللہ پیشاب روک لے تو جو ہے نا انسان پیشاب نہیں کر سکتا ہے. اللہ اگر پاخانہ روک دے تو انسان پاخانہ نہیں کر سکتا ہے. تو اتنا محتاج ہے انسان. تو یہ حال ہے انسان کا. تو انسان بے سہارا ہے، انسان کمزور ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سارے انسانوں سن لو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی جو ہے نا غنی ہے اور بے نیاز ہے. تو بہرحال یہ بات ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اس بات کو ڈال دے، اور یہی توحید جو ہے نا ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. اور اگر ہم ایمان کے ساتھ شرک بھی کرتے رہیں گے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی سمجھیں گے کہ وہ بھی جو ہے نا کچھ کر سکتے ہیں ہمارے لیے، تو یہ کھلا ہوا شرک ہے. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. دیکھیے گا آگے ایک لفظ ہے ہمارا کہ جرا یجری، دوڑنے کے معنی میں لفظ پڑھا ہم نے. باب ضرب یضرب سے جرین اس کا مصدر آتا ہے. جرا یجری جرین، دوڑنا. قرآن میں یہ لفظ بہت استعمال ہو. جنات تجری، ایسی جنت، ایسے باغات جس کے نیچے سے، جس کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی. تو تجری کا لفظ استعمال ہوا ہے بہنے کے معنی میں. تو پانی بہنے کو بھی جرا یجری، اور ٹرین چلتی ہے تو اس کو بھی جرا یجری. القطار یجری، ٹرین چلتی ہے. اور کشتی چلتی ہے اس کو بھی جرا یجری. السفینۃ تجری، ہے نا. اور ہوا چلتی ہے اس کو بھی تجری، الریح تجری. تو جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے پانی بہنا بھی، ٹرین کا چلنا بھی، کشتی کا چلنا بھی، اور ہوا کا چلنا بھی. اتنے استعمال ہیں اس کے. تو میں نے چاہا کہ جو ہے نا سارے جو ہے نا بتا دوں آپ کو. ہو سکتا ہے جو ہے نا، لیکن فی الوقت اتنا یاد رکھیے گا جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. اب پانی دوڑے یا کشتی دوڑے یا ٹرین دوڑے، کوئی بھی دوڑے، انسان دوڑے، تو سارا دوڑنا دوڑنا دوڑنا. لیکن ہم پانی دوڑتا نہیں، پانی بہتا ہے کہیں گے ہم. پانی دوڑتا تو نہیں کہیں گے ہم، پانی بہتا ہے کہیں گے. the water flows. تو بہرحال عربی میں جرا یجری کہتے ہیں پانی بہنے کو. ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگلے ویڈیو میں جو ہے نا ہم اور بھی نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے لیے نئی چیزوں کے ساتھ آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.